बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यह तारीफ़ अल्लाह जल्ल शानहू के लिए और सलात वसलाम सलाम की ज़ात पर, आपकी आल पर, असहाब पर, अज़वाज पर, अहबाब पर। माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। जुम्मतुल मुबारक की ये महफ़िल हस्बे दस्तूर हर जुम्मा को थोड़ी सी ये महफ़िल ज़िक्र होती है, थोड़ी सी ये मजलिस होती है और 10-15 मिनट थोड़ा सा कोई नुक्ता बयान करके तो फिर उसके बाद दुआ होती है। जिन्होंने जाना होता है वो चले जाते हैं, जिनका कुछ काम है दम कराना, तावीज़ात वगैरह, वो बैठ जाएंगे। इसी तरह मिल के फिर फ़कीर का हर वक्त यही काम और यही कोशिश होती है कि हर तरह से बेहतरी का ही सोचा जाए हर एक के लिए। और मैंने कहा था कि फ़कीर वो है जो हर किसी का, हर किस्म का, हर वक्त फ़ायदा सोचे, मगर आलम बेचारगी है, गम का चारा चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इस्तिग़ासा है, आपसे ये आपकी तरफ ये इल्तिजा है कि ऐ मेरे प्यारे आका, आलम बेचारगी है इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा का हाल है, बल्कि हर वक्त में मैं कहूँगा कि कोई हाल नहीं अगर नबी से हाल मुतवस्सल नहीं है, अगर नबी से हमारी मुलाकात नहीं है बातनी तौर पे, अगर नबी से हमारी मुलाकात अमल के ज़रिए नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम के हम पैरोकार नहीं हैं, आपके सही मुत्तबे नहीं हैं, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लम की चाशनी हासिल नहीं है, हजूर सल्लम का तरीका हासिल नहीं है, तो फिर आलम बेचारगी है, फिर ये आलम बेचारगी ही रहती है। लेकिन जब एक आदमी जिस मकाम पे भी हो, हुक्म ये है कि अपने आप को कम तरीन समझे, किसी वक्त भी उसके अंदर गरूर व तकब्बर और ये एहसास तक भी ना हो, और अपने आप को कम तरीन ही समझे और इसी में रहे कि आलम बेचारगी है, गम का चारा चाहिए। दूसरा शेर क्या है? या मोहम्मद आपका हमको सहारा चाहिए, आलमे बेचारगी है, गम का चारा चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि गम का चारा कैसे, आलमे बेचारगी, और गम का चारा मिला कैसे। या मोहम्मद आपका हमको सहारा चाहिए, कि कैसे फिर सरकार का मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फिर सहारा अता किया। ये सिर्फ शेर नहीं है, चलो ये हमीद ने नात पढ़ी, किसी ने लिखी, वो तो अपनी जगह पे, अल्लाह पाक इसको भी अजर दे, लिखने वालों को भी अजर दे, वो तो बिल्कुल दुआ है। लेकिन इस शेर के अंदर बड़ी हकीकत है कि आलम बेचारगी हर एक को उसके हाल के मुताबिक होती है। दुनियादार की आलम बेचारगी उसके हाल के मुताबिक है, अहले इल्म की बेचारगी उसके हाल के मुताबिक है, और सूफी की, फकीर की, दरवेश की, किसी भी अल्लाह के दोस्त या कलंदर की आलम बेचारगी उस पर भी है, वो अपने हाल के मुआफिक है। बेचारा अल्लाह की बारगाह में हर कोई है, चारा कहां है। या मोहम्मद आपका हमको सहारा चाहिए, या मोहम्मद आपका हमको सहारा चाहिए। तो हर कोई बेचारा है, चारा गर कौन है? वो मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही नुक्ता है, यही हदीस बयान करके मैं फिर दुआ करता हूँ कि इसको रवायत किया अबू याला ने और तबरानी ने और दीगर कुतुब हदीस ने कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इब्न असाकर ने, ज़रकानी ने खसाइस कुबरा में, ये इतनी किताबों ने इसको लिखा है। ये कोई इसको कहानी समझे या कोई ऐसे बात समझे तो अपने ईमान की कहानी उसकी फिर पूरी हो गई है। अगर तू ईमान रखता है ना प्यारे मुस्तफ़ा पे, तो ये मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का फरमान है, इस पे यकीन रखना लाजमी है। वैसे भी अहले इल्म कहते हैं कि जो हदीस फ़ज़ाइल में आए वो हर तरह से ही रवा है, जायज़ है, सही है। तो इसमें अब
اس کو ابو یعلا نے روایت کیا، طبرانی نے روایت کیا، ابن عساکر نے روایت کیا، زرقانی نے روایت کیا، خصائص کبریٰ میں یہ لکھی ہے، اس نے روایت کیا۔ اتنی کتابیں لکھنے والے اہل علم اور اہل فضل حضرات یہ لکھ کے گئے ہیں۔ اگر پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو پھر سچی توبہ کر، مسجد میں بیٹھ کے، بیت اللہ میں جا کے سچی توبہ کر، خدا تجھ سے ناراض ہے، پھر خدا تجھ سے ناراض ہے۔ اس کا کوئی پھر ذمہ داری نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی پھر یہ ٹھیکہ نہیں اٹھا سکتا کہ اللہ ناراض ہو تو جوتے پڑتے ہیں۔ حضور نے جبہ مبارک بھی دیا، اللہ نے کہا اے محبوب تو نے تو جو کرنا تھا، تو تو رحمت ہے، لیکن یہ تیرا گستاخ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو میں جوتے ماروں گا، جہنم میں پھینکوں گا۔ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، حضور کے ساتھ رہتا تھا، نمازیں پیچھے پڑھتا تھا، منافقت کرتا تھا، تو حضور نے مرتے وقت اس کو جبہ بھی دیا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ تیرا مخالف ہے، یہ اندر دشمنی رکھتا تھا، اندر بغض رکھتا تھا، یہ جہنمی ہے، یہ ادھر ہی جائے گا۔ یہ منافقت اتنی بری بلا ہے، اور حضور سے اور محبوب رب سے، جس پہ رب عاشق ہو، جس کو رب دیکھتا ہو، دیکھ کے کچھ پڑھتا ہو، کیا پڑھتا ہے درود، کسی کو کیا پتا کیا پڑھتا ہے، زبان سے پاک ہے مگر حبیب پر پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں حبیب کو پڑھتا ہے، حبیب کو پڑھتا ہے۔ تو اتنی کتابیں لکھ رہی ہیں، کیا لکھ رہی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ روایت کیا ہے کہ عالم بے چارگی ہے، غم کا چارہ چاہیے، یا محمد آپ کا ہم کو سہارا چاہیے، کہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں گیا اور یہی کہا یا محمد ہم کو آپ کا سہارا چاہیے۔ یہ مصرع خالی نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ حدیث میں نے موبائل میں رکھی ہوئی ہے، کتابیں بڑی اٹھانے کی نسبت، چھوٹا سا ایک موبائل ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں، سیاہ ستہ، پوری حدیث کی 6 کتابیں اسی میں، تفاسیر اسی میں، میری ساری بکس اسی میں، اتنی سی ایک سم میں، کہتے ہیں نامہ اعمال، پتہ نہیں کتنا اس میں کیسا لکھا جائے گا۔ ارے الو کے پٹھے، نامہ اعمال سے تو یہ زیادہ ہے جو اس میں ہے، تو اگر اس میں اتنی سی سم میں پورا یہ آ سکتا ہے تو تیرا نامہ اعمال اللہ کے ہاں اتنی سی جگہ پہ آ سکتا ہے۔ اب یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ہاتھ میں دے، اس ہاتھ میں نہ دے، اس ہاتھ والے اور ہیں، اس ہاتھ والے اور ہیں۔ تو اس کے اندر میں نے یہ حدیث رکھی ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس خوشبو نہیں ہے، میں تعریف محمد کر رہا ہوں کیونکہ یا محمد ہم کو آپ کا سہارا چاہیے، ہم سہارا لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، کس کا؟ پیارے محمد کا۔ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ یہ اتنی پاک ہستی ہے کہ مانگو محمد سے، خود خدا دیتا ہے، خود خدا دیتا ہے۔ تو اے سہارا لینے والوں، سچے دل سے بیٹھو، سہارا ملتا ہے، سہارا ملتا ہے۔ کون گواہ ہے؟ کیا دلیل ہے؟ گواہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور دلیل ہمارے پاس یہ 6-7 کتابوں کی میں نے بیان کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے والا صحابی بڑی دلیل ہے۔ صحابی جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب سے اوپر صحابی ہے، ایک ادنا سا صحابی ہر ولی سے اوپر ہے، اتنا بڑا درجہ ہے۔ وہ جاتا ہے چل کے حضور کی دربار میں، دربار سجا ہوا ہے، وہ جا کے کہتا ہے بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس عطر نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے۔ اس کے دل میں آیا، کیونکہ شادی بیاہ پہ خوشبو وغیرہ لگائی جاتی ہے، ویسے بھی اہل عرب میں رواج آج بھی ہے، اور ویسے تم بھی خوشبو لگاتے ہو، سب ہم بھی لگاتے ہیں۔ خوشبو لگانا انسانوں کا کام ہے اور مسلمانوں کا کام ہے، ہمیشہ مسلمان سے خوشبو آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو پسند کیا ہے، اور آپ نے فرمایا مجھے خوشبوئیں پسند ہیں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل ایسے کرنا کہ ایک بوتل لے کے آ جانا، شیشی، کھلے منہ والی لے کے آنا، تنگ منہ والی نہیں۔ پتہ چلا بارگاہ رسالت میں تنگ منہ والے کچھ نہیں لے سکتے، کھلے منہ والے جن کا منہ اتنا کھلتا ہے کہ یا رسول اللہ جو کچھ ہو دے دو،
یا رسول اللہ عطا کریں، یا رسول اللہ کی بارگاہ میں ہماری التجا کریں، یا رسول اللہ کی بارگاہ سے لے کر دیں، یا رسول اللہ نظر کرم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا. جب یہ دعائیں یہ التجائیں بارگاہ رسالت میں جاتی ہیں، رسالت کی التجائیں اوپر جاتی ہیں، اوپر سے جب وہ التجائیں واپس آتی ہیں تو کچھ لے کے آتی ہیں، کچھ لے کے آتی ہیں. آگے سمجھ میں؟ حضور نے کیا کہا کہ کھلے منہ والی شیشی لے کے آنا. دوسرے دن وہ شیشی لے کے گئے صحابی رضی اللہ عنہ. حضور نے ایک بازو کو یوں نہ چھوڑا، ایک کو یوں نہ چھوڑا، شیشی کو بھر دیا، پسینہ مبارک سے شیشی کو بھر دیا. اچھا پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے جا کے جب اپنی بیٹی کو دی، وہ دلہن بنی، اس نے لگائی، تو سارے جو ہے اس سے پوچھتے تھے کہ یہ خوشبو تو نے کہاں سے لائی ہے. بیاہ کر جس محلے میں گئی اس محلے سے بھی جہاں جہاں گزرتی تھی خوشبو آتی تھی، اس سے خوشبو آتی تھی. تو اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہم نے نہیں دیکھی، اتنی زبردست خوشبو. اب ان تمام اہل مدینہ نے کیا کیا کہ ان کے گھر کا نام ہی بیت المطیبین رکھ دیا کہ خوشبوؤں والا گھر. اس گھر سے خوشبو آنا شروع ہو. جہاں کچھ عرصہ وہ شیشی پڑی رہی تو گھر سے خوشبو آتی رہی. اب آپ بتائیں کہ خوشبو کشید کہاں سے ہوتی ہے؟ خوشبو کشید ہوتی ہے پھولوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھول ہیں. ہائے ہائے، میرا پیارا آقا پھول ہے اور اس کی خوشبوئیں ہیں، یہ ساری خوشبوئیں ہیں اس کی. کم بخت تو اسے صحیح انسان بھی نہیں سمجھ سکا کہ وہ انسان کامل ہے، اور وہ کیا ہے، کتنا ہے، کہاں تک ہے، اس کو تو بطور انسان نہیں سمجھ سکا. وہ انسان کے بھیس اور روپ میں اللہ کا پھول ہے، اللہ کا نور ہے. بے شک وہ انسانوں میں کامل انسان ہے، اور انسانیت کے اندر نورانیت ہے، اور نورانیت ایک پھول کی شکل میں لہر بہر کر رہی ہے. اور خوشبوئیں نکلتی تھی مصطفیٰ کے جسد عطر سے، جسم پاک سے خوشبوئیں نکلتی تھیں. آپ نے نچوڑ کے دیا شیشی، جس جگہ وہ جاتی تھی سب پوچھتے تھے اس دلہن نے خوشبو کہاں سے لگائی. اور سلام اس دلہن کو جس کو میرے پیارے مصطفیٰ کا پسینہ جس کے جسم سے لگ گیا، جس سے خوشبو محمد آ گئی. اس بچی کی کتنی عظمت ہوگی، اس کا کتنا مقام ہوگا. تو صحابی نے کیا کہا؟ عالم بے چارگی ہے، غم کا چارہ چاہیے. اس نے چارہ مانگا. حضور نے کہا میں تجھے چارہ ہی نہیں ساتھ خوشبوؤں والا گھر بنا دے. چارہ بھی عطا کر دیا اور گھر کا نام ہی بیت المطیبین پڑ گیا، خوشبوؤں والا گھر. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کی. لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کا قصور نہیں. ابو لہب کو دیکھو، ابو جہل کو دیکھو، اور ان کے پیروکاروں کو آج تک دیکھو، بک رہے ہیں، بکتے رہیں گے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہزاروں مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، مگر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہزاروں بکواس کرنے والے بھونکنے والے فی النار ہو گئے. تبت یدا ابی لہب و تب، ہر چیز ظالموں کی، دشمنوں کی، کفار کی، کافروں کی تباہ، منکرین مصطفیٰ کی تباہ ہو گئی. بچ کون گیا؟ صدیق اکبر بچ گیا، جس نے اپنا سب کچھ لٹا کے مصطفیٰ پہ ایک وار دیا. جناب عمر بچ گئے، عثمان غنی بچ گئے، مولا علی آج بھی زندہ ہیں. کہاں مسلمانوں کے دلوں میں اگر کوئی سچی مسلمانی اختیار کرے، حضور اور حضور کے پیاروں کا درشن اپنے دل میں پا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سچا مسلمان ہونا چاہیے. سچے مسلمان بن جاؤ، میرے نبی کو بھی دیکھو گے، میرے نبی کی اولاد کو بھی دیکھو گے، میرے نبی کے یاروں کو بھی دیکھو گے، میرے نبی کے پیاروں کو بھی دیکھو گے.
صرف سچی مسلمانی چاہیے، صرف ایمان لے آؤ، صرف ایمان لے آؤ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے جو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب یہ کہتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ ہم نے مانا، تو یہ تم نے مانا ہے؟ ارے جس کو مانا ہوتا ہے اس کو من دے دیا جاتا ہے۔ اگر تم نے من نہیں دیا، اپنا آپ نہیں دیا، تم نے مانا کیا ہے؟ مانا تو صدیق و علی نے مانا ہے اور حضرت حسین و حسن نے مانا ہے۔ مانا تو انہوں نے ہے کہ سب کوئی لٹا کے، باقی جو بچا ہے وہ مصطفیٰ ہی بچا ہے۔ کہا جو کچھ ہے یار پہ فدا ہے، جو کچھ ہے یار پر فدا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس عالم بے چارگی میں حضور کا سہارا عطا کرے، یہ جو کرونا کی وبا ہے اس سے نجات عطا کرے۔ بحمدہ تعالیٰ بہت سارا اچھا فرق پڑ گیا ہے، بہت سارا اچھا فرق پڑ گیا ہے، اور اس پورے علاقے پہ اللہ کا بہت فضل و کرم رہا ہے۔ اگر کوئی غور کرنے والا ہو، تھوڑا سا سمجھنے والا ہو، تو اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک کرم کرے اور اس وبا سے ہمیں نجات مکمل عطا کرے۔ اور آپ سب لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی صحت کامل عطا کرے۔ انشاءاللہ یہ جمعے کا پروگرام اسی طرح چلتا رہے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ ٹائم آپ کا نہ لگے۔ اگر میں آپ کی طرف سے مطمئن ہوں تو مجھے 4-5 گھنٹے بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس خون کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ جب یہ ارادہ کر لے تو کر کے چھوڑتا ہے۔ آج تک ایسا کوئی نہیں کہ جو کام نہ ہوا ہو، لیکن بات یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے دلوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے تمام مصائب ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، پیچھے مسائب تو گئے اڑ گئے، مسائل ہوتے ہیں گھر میں، مال ڈنگر سے لے کے دیگر، اپنے بزنس سے لے کے دیگر، اور اپنے تعلقات داری سے لے کے رشتہ داروں سے لے کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں بھی آپ نے جانا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ 15-20 منٹ کا یہ جو مے خانہ ہے، یہ جو مے محبت ہے، یہ جو شربت مصطفیٰ ہے، یہ جو شربت محبت ہے، یہ پی کے چلے جاؤ، انشاءاللہ اگلا ہفتہ سکون سے گزرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔